बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप सब के लिए फर्स्ट ईयर की उर्दू न्यू एडिशन नज़म नंबर 1 हम, जिसके शायर का नाम है हफीज़ ताइब, इसके शायर की तशरीह लेके आई हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में हिस्सा नसर के जो चैप्टर्स हैं, तमाम चैप्टर्स के सबक का खुलासे की वीडियो अपलोड की है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसी तरह फर्स्ट ईयर के इंग्लिश 9th क्लास के इंग्लिश न्यू एडिशन, उनके तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स, ट्रांसलेशन, स्टैंजा वगैरह की वीडियोस भी अपलोड किया है उर्दू, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान और शॉर्ट चीज़ें चूज़ की हुई हैं वर्डिंग, ताकि आप आसानी से याद कर सकें। तो आज हम करेंगे नज़म नंबर 1 हमद, इसके शायर की तशरीह। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेर नंबर 1, किसका निज़ाम रहनुमा है उफ़क़ उफ़क़, किसका दुआ में गूंज रहा है उफ़क़ उफ़क़। मफ़हूम, अल्लाह ताला का कायम करदा निज़ाम है जो पूरी कायनात में हर किसी की रहनुमाई कर रहा है, और कायनात में उसी की ज़ात की हमेशा और अबदियत की सदा आ रही है। तशरीह, इस कायनात का निज़ाम जो मरबूत मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है, उसी ज़ाते हक़ का तरतीब दिया हुआ है जो उस पूरी कायनात का खालिक है। ये तलुआ ग़ुरूब शम्स व कमर, ये मौसम का तग़य्युर, ये दिन रात का अदल बदल, ये सब एक मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है। इसको चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है जो अज़ल से है और अब तक कायम रहने वाली है। अल्लाह ताला की ज़ात दायमी है और उसका निज़ाम भी दायमी है। इस कायनात की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है, और इस कायनात में पाई जाने वाली ये तरतीब व तंज़ीम उसकी वहदानियत और उसकी यकताई की तरफ इशारा करती है। कायनात में पाया जाने वाला ये ख़ास नज़्म व ज़ब्त अल्लाह की कारीगरी का पता देता है, जैसा कि इशारे बारी ताला है। तर्जुमा, वो जिसने 7 आसमान ऊपर नीचे बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में कोई फ़र्क नहीं देखोगे, तो तुम निगाह डालो, क्या तुम्हें कोई शिगाब नज़र आता है? फिर तुम दोबारा निगाह डालो, निगाह थक हार कर तुम्हारी तरफ नाकाम पलट आएगी। सूरह मुल्क। ये निज़ाम शमसी, सूरज, चाँद, सितारे, सियारे जो अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं, ये सब उसी खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के हुक्म से हैं। उसने चाँद के लिए जो हद मुकर्रर कर दी है, चाँद उसी मुहिम में गर्दिश कर रहा है। उसने सूरज के लिए जो मदार मुकर्रर कर दिया है, सूरज उसी का पाबंद है। इनमें से सूरज को मजाल नहीं कि वह चाँद को जा पकड़े, और ना ही रात दिन से आगे बढ़ सकती है। ये सब अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं और इसके हुक्म के मुताबिक करते रहेंगे। इसी तरह मौसम का तब्दील होना, फसलों का उगना और पकना, गर्ज इस दुनिया में जितने निज़ाम हैं सब उसी के हुक्म के ताबे हैं, और वो उसका हुक्म टाल नहीं सकते। अल्लाह ताला के इस निज़ाम की तरतीब और तंजीम को देखते हुए शायर ने क्या खूब कहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। अगर हम इस कायनात का मंजर का एक जायज़ा लें तो हमें इसमें एक ख़ास तरतीब दिखाई देती है, जैसे दिन और रात का होना और मौसम का बदलना वगैरह इरशादे बारी ताला है। तर्जुमा, और दिन और रात के अदल बदल में अहले अकल के लिए निशानियाँ हैं। सूरह आल इमरान। कायनात और मौजूदात कायनात उसी के ज़वात कामना के तर्जुमान है, किसी चीज़ में राय भर खलल या नुक्स नहीं। ये बेसतून आसमान, ये सूरज की तवाज़ुन, ये चाँद की रोशनी, ये सितारों की दमक, ये कहकशाएँ, ये तारों की गर्दिश और हवाओं की सरसराहट, हर एक चीज़ उसी हक में इलाही के हुक्म के ताबे है। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात को हमेशगी और दुआम है। वो ज़ात कदीम और कायम है। उस कायनात की हर चीज़ पुकार कर इस बात की गवाही देती है कि इसका खालिक व मालिक अब्दो असलिक है। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो अज़ल से है और अब तक रहेगा। ये दुनिया फ़ानी है, लेकिन अल्लाह की ज़ात को फ़ना नहीं, वो हमेशा कायम रहेगा। दुनिया बढ़ती और बिगड़ती रहती है, इसी में तग़य्युर तब्दील होता रहेगा। सिर्फ अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जिसको हमेशगी और दवाम है। हर तरफ उसकी निशानियाँ हैं जो उसके मौजूद होने और उसके खालिक व मालिक होने की निशानियाँ हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उसी का ये जलवा है चारों तरफ, हज़ारों निशान है हज़ारों तरफ। कायनात और उसमें मौजूद तमाम अशिया, मसलन चाँद, सूरज, सितारे, मौसम, हवा, बादल, बारिश, दरिया और समंदर, गर्ज, एटम के एक ज़रे से लेकर आसमान की बुलंदियों तक, हर चीज़ में एक नज़्म ज़ब्त मौजूद है जो उसने मुंतसिब आला होने पर गवाह है। हफीज़ जलालुद्दीन ने कुछ यूँ कहा है, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहार जादुआनी है उसी के बागबानी से। शेर नंबर 2, शान जलाल किसकी आया है जबल जबर, रंग जमाल किसका जमा है उफ़क़ उफ़क़। मफ़हूम, अल्लाह ताला की अज़मत और हैबत है जो पहाड़ों में नुमाया है, और उसके हुस्न जमाल का रंग कायनात की हर शय में नुमाया है। तशरीह, अल्लाह ताला की बेपनाह सिफ़ात हैं जिनको बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जलाली सिफ़ात और जमाली सिफ़ात। शायर ने इस शेर के पहले मिसरा में अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल की बात की है, जबकि दूसरे मिसरा में सिफ़त जमाल की तारीफ़ की है। शायर कहता है कि पहाड़ जो कि इस्तिकामत, ताकत और हैबत की इलामत समझे जाते हैं, और इंसान पहाड़ों के सामने दबक कर रह जाता है और खुद को ज़र्रा तसव्वुर करता है।
وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کی جلالت کے آئینہ دار ہے۔ پہاڑوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے کی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں پہاڑوں کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے ان پہاڑوں کو زمین کے میخی بنایا کہ وہ لرزے نہیں۔ سورۃ النبأ۔ پہاڑوں کی بلندی، ان کی سختی اور ان کا صدیوں سے زمین پر موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات جبروت اور اس کی ہیبت اور جلالت کا مظہر ہے۔ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان و وسعت کو دلیل ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے حسن، خوبصورتی اور اس کے جمال کی بات کی ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس پوری کائنات میں اسی ذات حق کا حسن جھلکتا دکھائی دیتا ہے، اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ حدیث مبارکہ ہے۔ ترجمہ: اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ چاند کی چاندنی میں، ندیوں کی روانی میں، جھرنوں کی گنگناہٹ میں اور پھولوں کی نزاکت میں اسی اصلی حسین و جمیل ذات کے حسن کا ظہور ہے۔ جیسے شاعر نے کس خوبصورتی سے اللہ کے حسن کی ترجمانی کی ہے: ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں کے خلا سے، چاند و ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ساری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، ہر سمت اسی کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ انسان میں حیرت ہے کہ وہ کس رنگ کو دیکھے اور کس کو نہ دیکھے۔ میر انیس سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گلشن میں پھروں کے سیر صحرا دیکھوں، یا مادر کہو دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کی ہے لاکھوں جلوے، حیران ہوں دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ دوسرے مصرع میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کو موضوع گفتگو بنایا ہے کہ اے اللہ، ہر طرف تیرا رنگ جمع ہے۔ اس کائنات کے ہر رنگ اور حسن میں در حقیقت اللہ کا رنگ جمال موجود ہے۔ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے اور اسی کی عظمت و جلال اور اسی کی بزرگی کی ثنا گوئی کر رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کا شعور نہیں رکھتے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس کائنات میں بکھرا ہوا حسن جمال اور نظارے سب اسی کے صفت جمال کا اظہار ہی تو ہے۔ خوبصورت رنگ برنگے پھول، بہتی ندیاں، گرتی آبشاریں، روشن ستارے، کوسے خزاں کے نظارے، برف سے ڈھکے ہوئے بلند و بالا کوہسار، جنت نظیر و وادیاں، سبزہ زار چہچہاتے پرندے، موسموں کی دلکشی، افق کی سرخی، چاند کی چاندنی، الغرض پوری کائنات میں موجود حسن جمال اللہ تعالیٰ کے جلووں ہی کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کو ایک حسین ترکیب بناتے ہوئے شاعر نے اللہ کی قدرت، قہر اور شان کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلاً آندھیاں، طوفان، بجلی کی کڑک اور پہاڑوں کی ہیبت میں اللہ کی قدرت اور اس کا جلال پوشیدہ ہے۔ اس کا جمال اس کی رحمت، محبت، حسن کی دلکشی، سورج کی روشنی، بہاروں کی رہنائی، دریاؤں کی روانی اور چاند کی چاندنی سے عیاں ہے۔ اللہ کی ذات کا کمال یہ ہے کہ وہ جلال اور جمال دونوں کا مالک ہے۔ وہ کائنات کو اپنے رعب اور اپنے دبدبے سے ہلا دینے والا بھی ہے، اور وہ اپنی محبت اور حسن سے دلوں کو سکون دینے والا بھی ہے۔ ہم اس کی قدرت اور رحمت دونوں پر غور کریں گے تبھی ہمیں اس کی معرفت حاصل ہو سکے گی۔ کائنات میں موجود تمام جلوے خدا کے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: قسم خدا کی غضب کے بلا کے جلوے ہیں، یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے جلوے ہیں۔ شعر نمبر 3: کس کے لیے نجوم وقف ہے روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق۔ مفہوم: ستارے قطار اندر قطار اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع روشنی پھیلا رہے ہیں، اور کائنات میں اس کے مشاہدے اور پہچان کے در کھلے ہیں۔ تشریح: شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا برملا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں آسمان پر جگمگانے والے ستارے کس کی عظمت اور نورانیت کی عکاسی کر رہے ہیں۔ شاعر نے ستاروں کو ایک حسن ترتیب میں جگمگاتے دیکھ کر میں حیرت ہے کہ سب کس کی عظمت اور جلالت کے اظہار کے لیے مستعد کھڑے ہیں۔ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح ہم کسی معزز شخصیت کے لیے پھول کے پتیاں لیے قطار اندر قطار استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جس سے اس شخصیت کا وقار ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح شاعر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایسی کوئی اعلیٰ وارپا ہستی ہے کہ جس کی عظمت اور جس کی شان و مستور کا حسین مظہر یہ چمکتے ستارے ہیں، اور ان میں حسن ترتیب اور ربط و ضوابط اس ذات کی لامحدود حاکمیت کا آئینہ دار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکی اور روشنی کو بنایا۔ سورہ انعام۔ تشریح طلب شعر میں شاعر سوالی انداز میں کہہ رہا ہے کہ آخر یہ ستارے، یہ سیارے اور نظام کائنات کس کے حکم کا پابند ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خود مخلوق کے فائدے کے لیے ہر نظام کو مربوط اور منظم بنایا ہے اور اپنے دست قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ حفیظ صاحب نے اللہ کی عظمت، قدرت اور نورانیت کو بیان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نورانی تجلیات ہی ہیں جو پوری کائنات میں جلوہ گر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ سورہ نور۔ نجوم وقف سے شاعر کی مراد ہے کہ ستارے ہاتھ میں لیے ہوئے حقیقت میں آسمان پر ستارے، سیارے اور چاند اللہ کی قدرت اور روشنی کا مظہر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے کس طرح ہمارے اوپر ستاروں کو قائم رکھا ہوا ہے جو رات کی تاریکی کو روشنی میں تبدیل کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ کس طرح وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہاں تک کہ وہ چیزوں کو نئے سرے سے تخلیق کرنے، انہیں ختم کرنے اور ختم کرنے کے بعد پھر سے بنانے پر قادر ہے۔
روشنی سے مراد کتار اندر کتار ہے، یعنی ہر سمت، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، ہر طرف روشنی ہے۔ کائنات کے ہر گوشے میں روشنی اور اللہ کی ہدایت کے سرچشمے موجود ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے یہ سب تخلیق کیا ہے اور جو روشنی کی تاریکی کو اور تاریکی کو روشنی میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ روشنی سے مراد یہاں ہدایت اور رہنمائی بھی ہے، یعنی اس نے ہدایت کے اجالے ہر طرف پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس کی قدرت کے نظارے اور اس کی تخلیق کردہ چیزیں ہر سمت پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر تم غور کرو تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ شاعر کہتا ہے، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کار ساز دہر و خداوند پہرو بر۔ باب شہود سے مراد وہ دروازہ ہے جہاں سے دیدار الہی کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ شاعر نے پوری کائنات کو باب شہود قرار دیا ہے، یعنی پوری کائنات کے ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کے جلوے موجود ہیں، جیسا کہ ظفر علی خان کا شعر ہے، ہر ایک ذرہ وضع کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ شاعر کہتا ہے کہ پھولوں میں، کلیوں میں، چاند تاروں میں، ہواؤں میں، کہکشاں فضاؤں میں، ہر طرف تیرے ہی جلوے ہیں۔ کائنات میں اس کی ربوبیت اور مظاہر قدرت کے مشاہدے پر جامع انداز میں امیر بنائی نے کیا خوبصورت کہا ہے، اسی کا یہ جلوہ ہے، چاروں طرف ہزاروں نشاں ہے، ہزاروں طرف۔ حفیظ صاحب کا یہ شعر اللہ تعالیٰ کی لازوال روشنی، ہدایت، قدرت اور معرفت کو بیان کر رہا ہے۔ تمام ستاروں، سیاروں اور شمس و قمر کی روشنی اللہ کی ذات سے منسلک ہے۔ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس کے نور سے ساری کائنات روشن ہے، جس کی معرفت ہر طرف پھیل رہی ہے اور جس کی قدرت ہر افق پر عیاں ہے، ہر جبل پر اس کی ہیبت اور ہر سمت اس کا نور پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ستارے اپنی روشنی ہر سو الا رہے ہیں۔ شاعر نے اللہ کی قدرت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ طریقی کی روشنی میں بدلنے پر قادر ہے۔ آسمان کے وسطوں سے لے کر زمین کی حدود تک وہ ایک آن میں روشنی پھیلا دیتا ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہدایت کا نور اللہ کی طرف سے ہے جو دلوں کو منور کرتا ہے۔ جس طرح ستارے رات کو اندھیرے میں روشنی پھیلاتے ہیں، اسی طرح اللہ کی ہدایت طلبگاروں کے دلوں کو منور کرتی ہے۔ ذات باری تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جس کو شاعر نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، یہاں بھی ہے تو اور یہاں بھی ہے تو، یہاں بھی ہے تو اور وہاں بھی ہے تو۔ شعر نمبر 4، کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق۔ مفہوم، صبح کی ہوا سے پیدا ہونے والی موسیقی اور کائنات میں موجود تمام روشنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر مظاہر قدرت میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ استفہامیہ انداز میں مخاطب کو حسین مظاہر فطرت کے پیچھے کار فرما ذات کو پہچاننے کی دعوت ہے۔ وہ ذات جو ہر شے کو نظام، ترتیب اور رنگ و حسن عطا کرتی ہے، صبح کی ہوا کو نغمے عطا کرتی ہے، اس تاریک دنیا کو روشنی عطا کرتی ہے، چمن میں گونجتی صدائیں، نغمہ سنج ہوائیں، بکھرتی ضیائیں، چہچہاتے پرند اور رنگ برنگے پھول، یہ سب کسی اعلیٰ وارفہ تخلیق کا کار کا پتہ دیتی ہے۔ بلا شبہ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے عکس کائنات کے ہر ذرے سے عیاں ہے، جس کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے، گلوں میں رنگ ضیاء بن کے، چاند تاروں میں وہ پردہ دار، کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ کائنات کی ہر شے کو ذات حق کا مظہر سمجھا جاتا ہے، گویا شاعر ایک صوفی کی طرح حسن کائنات کے پردوں میں چھپے ہوئے جمال خداوندی کو تلاش کر رہا ہے۔ اس کا ہر سوال، ہر خیال اور ہر شعر انسان کو اس جستجو میں شریک کرتا ہے کہ وہ عالم رنگ و بو سے نکل کر عالم ذات تک رسائی حاصل کر سکے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہر ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کر دیتا ہے پیام اس کا۔ حفیظ صاحب نے کائنات اور انسان کے تعلق، زندگی کے مفہوم اور قدرت کے حسن کی معونیت جیسے گہرے سوالات پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ شعر ان کے مخصوص اسلوب اور فکری گہرائی کا عمدہ نمونہ ہے۔ انہوں نے فطری مناظر کی جاذبیت، صبح کی تازگی اور صبح کے نغمے کے پیچھے کار فرما حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح کی ہوا کی سرگوشیاں اور نغمے کس کے لیے ہیں، خوشبو بکھیرتی ہوئی ہوائیں کس کے لیے ہیں۔ شاعر اس ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان سب کی خالق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور یہ سب حسن جمال اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس حوالے سے اکبر اعلیٰ عبادی نے کیا خوب کہا ہے، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس سے کہتی ہے ہم ہے تو خدا بھی ہے۔ شاعر کے مطابق صبح کی ہوا روشنی، امید اور آکاش کی نمائندگی کرتی ہے۔ افق افق یعنی ہر جگہ، آسمان کے وسطوں سے لے کر زمین کی تہوں تک سب کس نے بنایا ہے؟ یقیناً خدا نے بنایا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حاکمیت کو سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ خود بھی ان کا جواب تلاش کر رہا ہے اور قاری کے ذہن میں بھی تجسس اور معونیت پیدا کر رہا ہے۔ جس طرح چمن کی حفاظت کی جاتی ہے، اس میں رنگ برنگے پھول، خوشبو لاتی ہوائیں کا بسیرا، رنگین تتلیوں کے اڑان گرز ہر طرف زندگی کی لہریں دوڑ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح اس کائنات کی رکھوالی وہ رب کرتا ہے جسے اس میں مختلف نباتات اور حیوانیت بنا کر اس کی خوبصورتی کو بڑھایا ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں، نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔
شاعر نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت، رحمت و الفت اور ربوت کا اظہار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان کا اپنے معبود سے کسی نہ کسی طرح تعلق خاطر ہوتا ہے۔ کائنات کے ان وسعتوں پر غور کرنے سے ہی رب کی ایک معرفت کا پہلو نکلتا ہے اور انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ کائنات کی ہر شے تغیر پذیر ہے اور اپنے وہ رب کائنات اس پر قادر ہے، کیونکہ وہ بار بار ایک نئی آن، ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ترجمہ: وہ ہر آن نئی شان میں ہے۔ سورہ رحمان۔ شاعر کا موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات، نباتات اور جمادات کے شعور، علم، احساس، تخیل کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ حفیظ صاحب کے مطابق اسلام دین فطرت ہے، اس لیے انسان کو قوانین فطرت کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہیے۔ تغیر پذیر ایک فطرت کا اٹل قانون ہے۔ جو شخص شعوری طور پر خود کو اس قانون سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ معرفت حق کے بعد وہ پہچانتا ہے کہ یہ سرود صبا اور نموز ضیاء کس کی بنائی ہوئی ہے۔ یقیناً وہ واحد ذات ہے جو ہر چیز کے بنانے اور بگاڑنے پر قادر ہے۔ انسان کا سب کچھ اسی خدا کا عطا کرتا ہے۔ یہ کائنات اسے انسانوں کے لیے سجائی ہے۔ اس کائنات کے رنگ برنگے پھولوں اور مختلف جانوروں اور پرندوں سے تزئین اور آرائش کی ہے۔ حفیظ صاحب کا یہ شعر معنوی اور صوفیانہ پہلو رکھتا ہے۔ شاعر نے سوال اٹھا کر گویا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ سب تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میر انیس اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ گلشن میں صبا کی جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ شعر نمبر 5۔ مختوم کس کی موجے کرم ہے، صدف صدف، مرکوم کس کا حرف وفا ہے، افق افق۔ مفہوم: پانی کے قطرے کا زیب میں موتی بننے کے عمل کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مخفی کرم و فضل کا فرمایا اور اس کا پیغام وفا اس دنیا کے کونے کونے میں لکھا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر نے استفہام کے پردے میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا ایسا نقشہ کھینچا ہے جو مخاطب کو تجسس اور تدبر پر اکساتا ہے۔ شاعر نے کائنات کی ہر شے کو ایک باطن رکھنے والا کھول قرار دیا ہے، جس کے اندر کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور مہربانی موتوں کی طرح پوشیدہ ہو گیا کہ ہر ذرہ، ہر لمحہ، ہر جلوہ اور ہر مخلوق اسی ذات کی عنایتوں کی مظہر ہے۔ موجے کرم سے ظاہری اور باطنی وضاح دونوں مراد ہیں، جیسا کہ ہم سیب کے مثال لے لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا بادل جب دنیا پر برسا ہے تو بارش کے قطرے جہاں کھیت کھلیانوں کو سیراب کر کے سبز و شاداب کرتے ہیں اور پھولوں پھلوں اور اناج کے اگنے کا باعث بنتے ہیں، وہی وہ قطرہ آب سمندر کنارے میں سیب میں داخل ہو کر موتی بنتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ پانی کا قطرہ کھیتوں میں جا کر کھیت کی شادابی کا باعث بنتا ہے، جانور اس کو پیتے ہیں تو دودھ بنتا ہے، سانپ کے منہ میں جائے تو زہر، شہد کی مکھی استعمال کرے تو شہد اور سیپ میں داخل ہو جائے تو وہی پانی بیش قیمت موتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شاعر اسی صدف کے موتی بننے کے عمل کا ذکر کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے پس پردہ اللہ کی رحمت اور فضل و کرم پوشیدہ ہے۔ یہ اس کی کاریگری اور قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ پانی کو نیا موتی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی قدرت کے جلوے ہر جگہ موجود ہے۔ اس حوالے سے شاعر کا کہنا ہے کہ گل گجے، آفتاب، شفق، چاند، کہکشاں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں جس میں تو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر دم ہمارے شامل حال ہے، کبھی ہمیں ان کا ادراک ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ وہ ہر لمحہ اپنے مخلوق پر رحمتوں اور نعمتوں کی برسات کرتا رہتا ہے، چاہے کوئی اس کا شکر ادا کرے یا نہ کرے۔ گویا کہ باطن کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کار فرما ہے جو کہ نظر نہیں آتی۔ ہر کے وفا کا مرحوم ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ساتھ کچھ وعدے بھی کیے ہیں، جیسے رزق کا وعدہ اور اس کی اطاعت پر جنت کا وعدہ، توفیق اور رہنمائی کا وعدہ، ظلم اور زیادتی نہ کرنے کا وعدہ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سورہ روم۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی تکمیل کرتا ہے، انسان کی نافرمانی کے باوجود بھی وہ اپنی عنایات، رحمتوں اور نعمتوں کی کمی نہیں کرتا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نافرمانی کے باوجود بھی اسی کی رحمت اور عنایت کی یوں منظر کشی کی ہے: نہ کہیں جہاں میں ماں ملی، جو ماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرمائے خانہ خراب کو تیرے عفوِ بندہ نواز میں۔ شاعر اس مخفی مہربانی اور وفا کے پیغام کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کائنات میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ سب کس عظیم ہستی کی نشانیاں ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہر کسی کی دعا کو سنتا ہے، ہر لمحہ، ہر جگہ اور ہر زبان میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا ذکر بسا ہوا ہے اور اس کی رحمت سے ہی دعا کسی نہ کسی طور پر محفوظ ہو رہی ہے اور قبول ہو رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہی ہے، وہ ہر دم اس کائنات کو اپنے اقتدار میں لیے ہوئے ہے، وہ تمام کائنات کا نظام احسن طریقے سے چلا رہا ہے۔ وہ ذات احسن الخالقین ہے، جیسے کوئی مالی اپنے باپ کو دیکھ بھال کرتا ہے، اسے پانی سے سینچتا ہے، موسم کی شدت سے کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اسی طرح اللہ بھی اس کائنات کی نگہبانی کرتا ہے۔ وہ اس کائنات کا خالق بھی ہے اور محافظ بھی، پالن ہار بھی ہے اور مانی کی طرح اس کی تزئین اور آرائش کے کرنے والا بھی ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز پر اسی کا نام اور اس کی کاریگری کی محض ثبت ہے۔
ہر چیز اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے، جدھر دیکھے جس چیز کو دیکھے ہر ایک میں اس کے بنانے والے کی تصویر نمایاں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ سورہ اعراف۔ شعر نمبر 6۔ کسی کی طلب میں اہل محبت ہے داغدار، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق۔ مفہوم، اہل محبت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش میں تڑپ رہے ہیں اور اس کی اداؤں سے دنیا میں ایک حشر بپا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی نعمت نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کے دیدار اور عشق کی حسرت میں مضطرب اور مغموم رہتا ہے۔ بنیادی طور پر اپنے خالق اور معبود حقیقی کی طلب ہر انسان کی فطرت میں موجود ہوتی ہے اور وہ اس کی طلب میں مختلف مذاہب اور طریقوں پر چل نکلتا ہے، اور جس سے حقیقی لذت آشنائی مل جاتی ہے تو وہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے بھی دیدار کا مطالبہ کیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ پورا کیا گیا، جس کے نتیجے میں کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، لوگ جل کر خاکستر ہو گئے۔ اس کے باوجود لوگوں نے دیدار الہی کی طلب ترک نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اگر عشاق کو سخت آزمائشوں میں مبتلا کر دے تو اس کے باوجود بھی عشاق الہی اپنا تن من دھن سب کچھ اس کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں یوں بیان کیا ہے، ترجمہ، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیماری میں مبتلا ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام کو آلے سے چیر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تکالیف کے مسالے، اور صوفیہ کرام میں حضرت رابعہ بصری، منصور حلاج اور سمرت کے مسالے نمایاں ہیں۔ جو عشق الہی میں مبتلا ہوا وہ ہر قیمت یہاں تک جان بھی دے دیتا ہے مگر اس دعوی عشق سے نہیں ہٹتا اور ہمیشہ اس کے دیدار کا منتظر رہتا ہے، جیسا کہ نصیر الدین نصیر نے کیا خوب کہا ہے، سر طور ہو سحر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کہیں صحیح وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ تشریح طلب شعر میں حفیظ صاحب نے اللہ کی محبت، رحمت اور قدرت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ شاعر نے محبت اور محبت کی تکلیف کو بھی موضوع سخن بنایا ہے۔ اہل محبت سے مراد وہ لوگ ہیں جو محبت میں سچے اور مخلص ہیں، جو محبوب کی خاطر ہر ظلم و ستم سہنے کے لیے تیار ہیں، محبت کے متلاشی بہت سے سخت راہوں سے گزرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا دل داغ داغ ہو جاتا ہے۔ شاعر نے بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لفظ کس استعمال کیا ہے کہ اس کے مطلب طلب میں یعنی اللہ کی محبت میں محبت کرنے والے بہت سے سخت امتحانوں سے گزرتے ہیں۔ محبت میں آزمائش شرط ہے، پیروں میں آبلے تو بنتے ہیں، سخت راہوں پر بھی چلنا پڑتا ہے۔ اہل محبت ایک طرف محبوب کی خاطر سختیاں جھیلتے ہیں تو دوسری طرف زمانے کی باتیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ محبوب کے دیدار کے حوالے سے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اب اور دیر نہ کر حشر برپا کرنے میں میری نظر تیرے دیدار کو ترستی ہے۔ حشر سے مراد قیامت ہے، محبوب کی ادائیں قیامت برپا کرنے والی ہے۔ محبوب کی عطاؤں کی تاثیر سے دنیا میں قیامت کی کیفیت برپا ہو جاتی ہے، یعنی محبوب کی عطاؤں کا اثر صرف ایک طرف نہیں بلکہ ہر طرف اس کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عشاق صوفیہ کرام اپنے محبوب حقیقی طرف میں جنگلوں، وادیوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں سرگرداں رہتے ہیں، وہ سب اس کے جلوہ حسن کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اس حوالے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ جس طرح دنیا دار عاشق اپنے مجازی محبوب کی طلب اور چاہت میں جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں اور اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی اپنے آپ کو دنیا کی علائشوں کثافتوں اور خواہشوں کے غبار سے پاک کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس کے دیدار کی طلب میں تڑپتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اپنا اصول ہی یہ رکھتے ہیں کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت تمہیں مارے، جیسا کہ میردر لکھتے ہیں، موت کیا آ کے فقیرہ سے تجھے لینا ہے، موت سے آ کر یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ ایک سچا عاشق اللہ کے دیدار کے لیے روز قیامت کا منتظر رہتا ہے اور اس سے دنیا کے عیش و آرام سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ محبوب حقیقی کے جلوہ حسن کو دیکھنے کی خاطر موت کا بھی خواہش مند ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد ہی خدا کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے عاشق جنت کے طلبگار بھی صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو سکے گا، ورنہ انہیں جنت سے بھی کوئی خاص رغبت نہیں رہتی، وہ تو صرف اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی قرب چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور شعر ہے، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے عاشقوں کے لیے اللہ کی ذات ہی ذات کمال ہے، جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے عاشق اللہ سے ملاقات اور اس کے دیدار کے لیے ہمیشہ بے قرار و بےتاب رہتے ہیں۔ شاعر اپنی آواز اپنے شعلہ نوائی محبوب تک پہنچانے کے لیے بے قرار ہے۔ اہل محبت محبوب کی عطاؤں سے گھائل ہے، یعنی اس کا جلوہ ہر طرف ہے، وہ جیتا دیکھتے ہیں اس کے محبوب کی کاریگری ان کے سامنے ہے، لیکن کسی بھی طرح شاعر کو محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اہل محبت کی طرح دربدر نہ پھرے اور اپنے محبوب کو پائے۔ شعر نمبر 7، سوزا ہے کس کی یاد میں تائب نفس فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ مفہوم، تائب ہر دم اللہ تعالیٰ کی یاد میں جل رہا ہے اور اللہ سے وصال کی فریاد کر رہا ہے۔
تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں ہر دم اللہ کو یاد کرتا ہوں جیسے کوئی عاشق محبوب کی یاد میں بے چین رہتا ہے اور اس سے ملاقات کا خواہاں ہوتا ہے، اور جب تک ملاقات نہ ہو جائے بے چین اور بے قرار پھرتا ہے۔ شاعر کی ہر سانس اللہ کی یاد میں تڑپ رہی ہے۔ اس طرح پر جدائی کا ہی یہ سوز ہے کہ جو اس کے شاعر کی صورت میں زبان پر آ گیا ہے اور وہ شعر لکھ رہا ہے۔ ان اشعار میں اس کی اللہ سے محبت، دیدار کی تڑپ اور ملاقات کی خواہش عیاں ہے۔ شاعر اللہ کے قرب کے لیے تڑپ رہا ہے اور محبوب کو جتائی نے اس کی ساری کائنات کو غمگین اور اداس کر رہا ہے۔ حفیظ صاحب کا کہنا ہے کہ اس کا دل کسی شعلے کی طرح سوچتا ہے اور یہ کیفیت ہر طرف ہے۔ محبوب کی جدائی کا اثر ہر طرف دیکھا جا سکتا ہے، یعنی محبوب کی جدائی میں صرف دل ہی اداس نہیں ہوتا بلکہ انتظار میں آنکھیں رہ جاتی ہیں۔ میں تیرے عشق میں یوں ڈوبا ہوں جیسے لیلا کے عشق میں مجنوں۔ شاعر نے محبت کی شدت اور ہجر کے درد کو بیان کیا ہے۔ جن کو شدت سے چاہا جائے ان کی طرف سے ملنے والے دکھ بھی شدید تر ہوتے ہیں۔ شاعر اپنے پروردگار سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ ملاقات کے لیے وہ بے چین ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کی درخواست کی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر معراج کی لذت بخشی۔ شاعر بھی اپنے اشعار میں اسی طرف کی درخواست کر رہا ہے۔ حفیظ صاحب کے الفاظ میں وہ سوز، تڑپ اور آتش بیانی ہے کہ ساری دنیا میں اس کی دھوم ہے۔ یہ سوز اللہ کے ہجر و فرقت کی وجہ سے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا دل میں ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سننا چاہتا ہوں۔ حفیظ صاحب خود مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آخر کون ہے جس کی یاد میں میری سانس چل رہی ہے، آفاق میں کس کی جدائی کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ شاعر نے گہرے عشیقہ جذبات کی عکاسی کی ہے اور اپنے کربے اور درد کو بڑی لطافت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شعر میں طرف اور جلن کی شدت کو بیان کیا گیا ہے، گویا ہر سانس میں محبوب کی جدائی کی طرف عیاں ہے۔ محبوب کی جدائی عاشق کو تڑپا رہی ہے اور وہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے۔ داغ دل بھی کہتے ہیں عاشقی سے ملے گا اے زاہد، بندگی سے خدا نہیں ملتا۔ دوسرے مصرع میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ یہ تڑپ و طلب صرف میری نہیں بلکہ کائنات کے تمام لوگوں کی ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز اپنے معبود حقیقی کے دیدار کے لیے تڑپ رہی ہے اور جلووں کی مشتاق ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کرے کوہ طور کی۔ تو یہ تھی آج ہماری پہلی نظم کے اشعار کی تشریح۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ یہ ایک طرح سے ہنٹ ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے دیکھ کے پڑھ کے اپنی ورڈنگ میں آسان سے تشریح لکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہر تشریح میں جو ریلیونٹ شعر ہوتے ہیں وہ 1 سے 2 ضرور لکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے ایگزامینر پہ اس کا امپیکٹ اچھا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جتنی ادھر بڑی بڑی تشریح لکھی ہوئی ہے آپ نے اتنی ہی لکھنی ہے، ویسے ہی یاد کرنی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آپ اپنی ورڈنگ میں یاد کر سکتے ہیں اور میکسیمم 2 سے 2.5 پہ جس کی تشریح ہوتی ہے آپ اتنی لکھ لیں گے تو آپ کو ایزیلی نمبرز مل جائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میری ایک ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔